बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर डिजिटल से मैं हूँ आपका मेज़बान रोशन मुग़ल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ाहिद, सीनियर तजियाकार हैं, आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर और दफ़ाई उमूर के ऊपर अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में लिखते हैं, दोनों ज़बानों में लिखते हैं। आज हम उनसे मालूम करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात एक हफ़्ता दूर हैं, क्या सूरत हाल है, कौन सी पार्टी इस वक्त लीड कर रही है और कौन कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जो आम उम्मीदवार हैं और जिनको अपने हलकों में सख्त मुकाबले का सामना है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। बताइए कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मारूजी हालात हैं, उनके पेश नज़र कौन सी पार्टी इस वक्त जिसको एज हासिल है बाकी पार्टियों के ऊपर, और कौन सी दो पार्टियां जो जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान वन टू वन कंटेस्ट है, वन ऑन वन, तो इनमें एज किस पार्टी को हासिल है और एज पे कौन सी पार्टी है? रोशन साहब, बड़ा इंटरेस्टिंगली आज़ाद कश्मीर के 53 हलकों की बात करें तो नून लीग को एज हासिल है, और आज़ाद कश्मीर की असम्बली के जो 53 टोटल हलके इज्तिमाई जो कंस्टिट्यूशन हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है, 12 माजरीन और जम्मू कश्मीर 33 जो हमारी आज़ाद कश्मीर की 31 सीटें, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी टफ कंपटीशन पे आई हुई है इस वक्त, इंतहाई टफ, और बिलावल ने माहौल पैदा कर दिया है। अच्छा, ये जो आप 53 सीटों की बात करते हैं, आप उनमें 12 जो माजरीन जम्मू कश्मीर शामिल वजह तनाज़ा बनी हुई है, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का सबब भी बनी हुई है, तो क्या अगर मुस्लिम लीग ज़्यादा सीटें अगर वहाँ से ये जीतती है पंजाब से, तो ये मुस्लिम लीग पे एक दबा नहीं लगेगा कि इन्होंने मैनोवर किया, मैनेज किया, और जैसे कि इससे पहले इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि जी माजरीन के हलकों में जो है जिसकी हुकूमत होती है वो मैनेज करता है और वो सीटें उनको मिल जाती हैं। रोशन साहब, जो आज़ाद कश्मीर के जो पास्ट हिस्ट्री हमारी आज तक जितनी रही है, उसमें माजरीन जम्मू कश्मीर जो मुकीम है, आपको पता है कि मेजॉरिटी हमारी पंजाब प्रोविंस में स्टैंड करती है, और बहुत कम तादाद के पी के और बाकी तीनों सूबों में वो रिजाइड है। उधर से जो टर्नओवर आता है और जो इस वक्त तक का ट्रेंड आ रहा है, जो पास्ट पॉलिटिकल ट्रेंड्स देखें जितने भी, तो पंजाब हमेशा डोमिनेट करता है, और पंजाब इस वक्त आपको पता है कि इस वक्त डोमिनेट डेफिनेटली टिल्ट कर रहा है नून लीग की तरफ। इसमें तो कोई एग्जेजरेशन की ज़रूरत भी नहीं है, और उनका तकरीबन उस तरफ मैनूवरिंग है, और किसी हद तक कहीं एक आध सीट के ऊपर या 2 सीटों के ऊपर IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी शायद एक कंपटीशन दे रही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई 12 सीटों पे अगर हम देखें, सिंध में हल्का जम्मू की एक सीट है, जी, वहां से पीपल्स पार्टी आ जाएगी। वो पीपल्स पार्टी रवायती तौर पर वहाँ पे जब MQM पावरफुल थी, MQM का बंदा जो ताहिर खोखर, रवायती तौर पे ये, इसी तरह KPK के अंदर जो PTI के जो कैंडिडेट होंगे, क्या वो जीतेंगे? देखें ना, PTI ने तो इलेक्शन बाइकआउट कर लिया हुआ, अब इस वक्त कंपटीशन से तो PTI है ही नहीं है, तो डेफिनेटली फिर पीछे इस्तेकाम। अगर PTI ने बाइकआउट ना किया होता तो KPK से शायद एक दो सीटें मिल जाती, 1-2 सीटें की उनकी, और लाहौर वाली सीट जो अमन दीवान साहब वाली सीट थी, वो टफ कंडीशन दीवान गुलाम मुहीउद्दीन की, तो वो एक सीट रवायती तौर पर काफ़ी अरसे से उन्होंने रिटेन की हुई थी, उसमें टफ। हाफिज अहमद रजा वाली सीट बड़ी टफ थी, कंपटीशन रिटेन हुई थी, जो रवायती सीटों जो आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल कैंडिडेचर मैटर करता है, तो वो कैंडिडेचर भी इस वक्त अगर PTI मैदान में होती तो तकरीबन 4 सीटें अमकान था कि ले सकती थी, 12 में से 4 सीटें या 3 सीटें, मेरे ख्याल 2 एक सीटें या मैक्सिमम 3 सीटों पे जाती है। एक पीपल्स पार्टी सिंध से लेगी, और बाकी जो है मुस्लिम लीग नून पंजाब से। इस वक्त जो मौजूदा ट्रेंड है उसमें मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी पे जा रही है, तकरीबन माजरीन की 12 सीटों में, और कराची की जिस सीट का आपने जिक्र किया वो एक आध सीट या 2 सीटें कह सकते हैं, तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस चूँकि सिंध में पीपल्स पार्टी का डोमिनेंट रहा है, पहले से रहा है, रवायती तौर पर बड़े अरसे से वहाँ पे उनके, और KPK से और पंजाब से एक आध सीट के अगर कहीं इस्तेकाम ले जाए तो वो एक एलिमेंट है। बाकी कोई मेजर शिफ्ट की कोई एक्सपेक्टेशन, चूँकि एक हफ्ते बाद कोई इतना बड़ा ब्रेक थ्रू चेंज वाला नज़र नहीं आ रहा। तो आज़ाद कश्मीर की क्या सूरत हाल है, आप किस नुक्ता नज़र, कौन सी पार्टी यहाँ पे ज़्यादा सीटें ले रही है? मुझे मेरे तजिए के मुताबिक जो इस वक्त पॉलिटिकल माहौल डेवलप हो चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने बड़े बड़े जलसे तकरीबन
2 ڈویژنز میں تو کمپلیٹ کر لیے ہیں. پیپلز پارٹی کر چکی ہوئی ہے, اور ابھی ان کا نون لیگ ابھی انٹری دے رہی ہے, ان کے منسٹرز ابھی آ رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی ان کے آنے کے نہ بھی ہوا تو ایسا جو ان کے نواز شریف صاحب خود بنفسِ نویز مظفر آباد آ رہے ہیں, تو ان کے آنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن یہاں پہ ڈیفینیٹلی اگر آج کے دن کا انالیسس کیا جائے تو یہاں پہ پیپلز پارٹی ایج لیے ہوئے ہے. اس کے ایج کی وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی اس وقت مذاکرات کی بات کرتی ہے کہ جو ایشو ہے ایکشن کمیٹی والا وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے, جبکہ مسلم لیگ نون مذاکرات کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی میٹر کرے گا الیکشن میں یہ چیز؟ دیکھیں ایک حقیقت ہمیں مذاکرات ہوں یا نہ ہوں, گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر جو آپ کی جو زمینی حقائق اور جو آج کل کا سینٹیمنٹس ہیں ان کو بیسیکلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو بلاول کسی حد تک کامیاب رہے ہیں اپنے جلسوں میں ان چیزوں کو ایڈریس کر کے ان کو نیشنل نیریٹو میں لانے کے اوپر. یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے اس کے اوپر. اب چونکہ ابھی تک اس طرح سے سوائے وزراء کے چند انٹرونشنز کے علاوہ نیشنل لیڈرشپ جو پر نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا مریم نواز شریف, وہ تو ابھی تک آ کے اپنا نیریٹو اے جے کے میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے ڈیولپ نہیں کیا. لیکن جو کل سے بیانات آ رہے ہیں جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو وفاقی وزراء کے بھی بیانات ہیں بلاول کے پوائنٹ آف ویو سے, اس مطلب ہے کہ کہیں نہ کوئی چیز ہٹ ہوئی ہے, کہیں کوئی چیز کسی جگہ پہ ڈینٹ پڑا ہے. تو اب اس کو کاؤنٹر نیریٹو جب آ کے نون لیگ ڈیولپ کرے گی تو پھر اس کی پرسیپشن آئے گی کہ وہ عوام اس کو ماسز کس لیں. لیکن فی الحال اس وقت تک بلاول اپنا نیریٹو کسی حد تک بنانے میں کامیاب ہو گئے, جو انتہائی مشکل کام تھا. چونکہ آزاد کشمیر میں بیرسٹر کیا کہتے ہیں فیصل ممتاز راٹھور کی حکومت ہے, گورنمنٹ ہے, اور گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے چند ڈیولپمنٹس ہوئیں. ان ڈیولپمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ایکولی رسپانسبل اسٹیک پہ رکھا جا رہا تھا. لیکن بلاول نے تھوڑا اپنے حکمت عملی ایسی اختیار کی کہ انہوں نے کنٹراڈکشن کے بجائے ایک نیریٹو بلڈنگ پہ توجہ دی. تو بیانے میں تقریباً اس وقت تک پیپلز پارٹی کامیاب نظر آتی ہے. نون لیگ جب بنائے گی تو پھر اس کے اوپر انالیسس آئے گا کہ اس کو وہ بنانے میں کامیاب ہوئے یا ان کا نیریٹو بک رہا ہے یا نہیں بک رہا. اس وقت تک تو ابھی نظر نہیں آتا. نون لیگ کا نیریٹو تو وہ سیٹ ہے کہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے احتجاج کرنے والوں سے, اور بلاول کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ مذاکرات سے حل کیا جائے. یہ دونوں چیزیں, اور یہ اس کو لے کے آزاد کشمیر کے اندر کتنا کا آپ کیا سمجھیں کتنا کا اثر پڑے گا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی آزاد کشمیر کے جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر تو یہ بیانیہ اس وقت تک بائی کیا جا رہا ہے, اور اس بلاول کا بیانیہ بائی کیا جا رہا ہے, اور اس کا ہر حلقے میں ایک ایفیکٹ بھی نظر آ رہا ہے. لوگ اپنی ٹاکس کے اوپر جو کارنر میٹنگز کے اوپر مختلف اپنے تجزیوں کے اندر اپنے بیانات کے اندر بھی اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس بیانیے کے اندر کہیں نہ کہیں وزن ہے جس کے اوپر ڈسکشن ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جس طرح سے ریئیکشن فیڈرل گورنمنٹ کا آیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ بیانیہ کہیں نہ کہیں ہٹ ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو بائی کیا جا رہا ہے. یہ بتائیں کہ ایک حلقہ تو آ گیا جہاں سے ایک آزاد امیدوار ان کی وفات ہو گئی, وہاں پہ الیکشن ملتوی ہو گئی بلوچ والے حلقے کے. ابھی جو اور کتنے حلقوں میں الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہونے کے امکانات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بڑا جو اس وقت جس طرح اب یہ ایک بظاہر تو ٹروتھ یہی ہے کہ پونچھ ڈویژن کے اندر پونچھ ڈویژن میں بھی جہاں پہ دھرنا اور پلس پلندری کے 1-2 حلقے جس طرح آپ نے کہہ دیا دونوں ہی تھوڑا سا وولٹائل ہوئے ہیں, اس کے اندر ہے کوئی. باقی مجھے نہیں لگ رہا کہ کہیں پہ آزاد کشمیر میں کوئی بڑا ایسے ہی دو حلقے دو مزید کر لیں جو راولاکوٹ سے 4 ایک حلقے کے اندر آپ کو تھوڑا سا اس کو وہ جو کہتے ہیں سیکیورٹی میئرز میں آپ کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا اس کو مینٹین کرنا. تو شاید پریفر یہی ہوگا کہ بجائے سے کہ کوئی لاسز ہوں اس سے بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا سا پینڈنگ کر کے آگے اس کو حالات کی طرف لے جایا جائے. اچھا, یہ جو ڈڈیال کا حلقہ تھا اس میں تو تھا کہ پہلے احتجاج وغیرہ, لیکن بلاول بھٹو کا بہت بڑا جلسہ ہوا وہاں پہ. میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ مظفر آباد ڈویژن اور میرپور ڈویژن کے اندر بلاول اپنی حکمت عملی اسٹریٹجی کو اسٹریم لائن کرنے میں اپنی پوری قیادت کے ساتھ کامیاب رہے, اور انہوں نے ایک لوگوں کے اندر مومنٹ سٹارٹ کر لی ہے, اور یہاں پہ الیکشن کا ماحول بھی نظر آ رہا ہے, اور الیکشن اپنے پیپلز پارٹی
ٹف کمپٹیشن دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ون وے ایج کسی کو نہیں مل رہا, ابھی کمپٹیشن میں چیزیں چلی گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو پہلے کچھ آج سے 2 ماہ پہلے تک شاید شجر ممنوعہ سمجھی جا رہی تھی, شاید بعد حلقوں کو ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے جن کے اندر جیسا ڈڈیال کا حلقہ تھا کہ شاید وہاں پہ کوئی بہت بڑا شفٹ یا وہ بہت بڑا چینج آئے گا, لیکن جو بلاول نے جس طرح کا اسٹر کریٹ کیا ہے تو وہ اس سے ہم اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے الیکشن کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے. یہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ تھا کہ یہ بائیکاٹ کریں گے, ووٹ نہیں ڈالیں گے, یہ کسی دوسری پارٹی کو, کسی آزاد امیدوار کو ووٹ دیں گے؟ لیکن پارٹی پالیسی کی حد تک تو ظاہر پی ٹی آئی نے ایکشن کمیٹی کے معاملات کے اوپر بظاہر تو بیانیہ جو ان کا پریس ریلیز آئی اس کے اندر اس کو بیک اپ دیتے ہوئے اس کو کیا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کہ میں اب 2 ڈویژن تو میں بھی موو کر چکا ہوں اور مختلف حلقے ہم نے بھی وزٹ کر لیے ہیں, ہمیں انڈیویجول سطح کے اوپر مینوورنگ شاید لیڈرز نہیں سامنے آ رہے, لیکن جو ان کی حمایتی ووٹ ہے وہ کسی نہ کسی مختلف حلقوں میں اپنی ضروریات کے پیش نظر اپنے حقائق معروضی یا زمینی حقائق کے اوپر اپنا کہیں نہ کہیں پریزنس شو کر رہے ہیں اور ان کا ایفیکٹ بھی نظر آ رہا ہے. کچھ حلقے بڑے جن کی اہمیت ہے, جیسے جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر مشتاق اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان 2 بار وزیر اعظم رہے جی, اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ اشفاق ظفر, ٹف کمپٹیشن اس وقت جا رہا ہے جی, اور ڈاکٹر مشتاق بھی بہت بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں. وہاں مقابلہ تو بظاہر دونوں میں لگتا ہے کہ اشفاق ظفر اور فاروق حیدر کے درمیان ہے مقابلہ, لیکن ڈاکٹر بھی کافی ووٹ اس وقت وہ کافی آگے وہ بھی جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے ووٹ لیے تھے اس سے کہیں زیادہ آپ وہ ووٹ زیادہ لیں گے. اسی طرح شاہ غلام قادر مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, ان کا حلقہ, یہ 2 حلقے آگے ہمارے مظفر آباد ڈویژن میں. اس کے علاوہ آپ پونچھ ڈویژن میں چلے جائیں تو باغ میں آ گیا سابق وزیر اعظم تنویر الیاس ہیں, آگے راولہ کوٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ خاص کر یہ 2-3 حلقے جو ہیں, باغ والا اور مظفر آباد کی 2 حلقے, یہاں پہ آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ روشن صاحب تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لیں تو یہ ایکس پرائم منسٹر کلب کی اگر بات کریں, اس کو تھوڑا سا ایک ٹپکل نام دیں, ایکس پرائم منسٹر کلب سابق وزراء اعظم کا, جس میں جن حلقوں کے آپ نے اس میں ایڈ کر لیں, اگر سردار یعقوب کا حلقہ اور ادھر سردار عتیق کا بھی حلقہ, وہ بھی اس وقت توجہ کا ایک مرکز بنا ہوا ہے. اور قیوم نیازی صاحب کا الیکشن وہ تو تقریباً سسٹم سے, وزیر اعظم کا اپنا حلقہ, وزیر اعظم کا اپنا حلقہ, یہ سارے حلقے اس وقت پہلے روایتی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جب پری پول اس کا ایک ایگزٹ آتا تھا کہ اس کے اندر اپنی اس کا رائے عامہ آتی تھی, تو اس کے اندر تقریباً 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے تک لوگ کلیئر کٹ کہہ دیتے تھے کہ یہاں پہ یہ. اس دفعہ مجھے سارے حلقوں کے اندر مجھے ان کے لیے خطرہ دکھائی دے رہا ہے, میں تو آنیسٹلی کہوں گا. تو یہ خاص کر باغ بستی کا جو حلقہ ہے جہاں پہ سابق وزیر اعظم استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, وہ وہاں سے تنویر الیاس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. وہیں پہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد خان صاحب ہیں, اور وہیں پہ ضیاء قمر ہیں. تو آپ وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیسا مقابلہ ہے وہاں پہ؟ بڑا ٹف کمپٹیشن ہے, لیکن انٹرسٹنگلی اس دفعہ چونکہ جماعت اسلامی کی پہلی سیٹ ہوگی آزاد کشمیر میں مجر محمد خان کی شکل میں واحد سیٹ ہو جو ابھی تک واضح اکثریت سے نظر آ رہی ہے, چونکہ سردار تنویر الیاس 4 حلقوں میں اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کر چکے ہیں. وہ ان کو سمجھ نہیں آئی, کن 4 حلقوں سے وہ انتخابات میں وہ 4 حلقے جہاں سے ان کے کاغذات نامزدگی نیلم, اپر نیلم, وسطی باغ اور بنگوئی کا حلقہ اور راولہ کوٹ سٹی, تو 4 میں اب وہ ان کو کلیئر نہیں ہو رہا کہ میں کہاں جا کے. بنگوئی اور راولہ کوٹ سٹی یہاں پہ انتخابات ہو سکیں گے؟ بنگوئی میں شاید مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کسی حد تک ہو جائیں. راولہ کوٹ سٹی کوسچنیبل ہے, وہاں پہ چونکہ اس کا دھرنا ہے اور وہ حلقہ ڈائریکٹلی وہ اور علی سوجل والا حلقہ دونوں آ کے لگتے ہیں, دونوں کے سنگم کے اوپر یہ سارا سینیریو ڈیولپ ہوا ہوا. اور میرا خیال ہے کہ عقل مندی کا تقاضا جو پوری ریاست بھی کوشش کر رہی ہے کہ تصادم نہ ہو اور کسی طرح معاملات کسی ایڈورس سچویشن میں نہ جائیں, تو وہ شاید آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے تو میٹر کرتا تھا اسلام آباد میں کس کی گورنمنٹ ہے, کس کی بڑی برادری ہے. اس سے پہلے روایتی طور پر آزاد کشمیر کے تمام انتخابات میں یہی چیز میٹر کرتی ہے. اس دفعہ کوئی ایڈیشن بھی آئی, یہی چیزیں میٹر کر رہی ہیں, اسلام آباد میں کس کی گورنمنٹ ہے اور برادری کس کی بڑی ہے اور کس کا. اس طرح کوئی نیریٹو بھی کوئی کام دکھائے گا, رنگ دکھائے گا, یا وہی پہلی والی روایتی سیاست ہی رہے گی؟ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ تھوڑا سا جو 21 اور
کہ الیکشن کے بعد جو 26 کا الیکشن ہے اس میں کچھ روایتی تبدیلیاں، روایت سے ہٹ کے تبدیلیاں آ رہی ہیں، ماننا چاہیے. ہم دیکھیں گے روایتی روایتی سے ہٹ کے تبدیلی، جس کے اندر ہمیں ایکس پرائم منسٹر کلب چاہے نون لیگ ہو یا ایکس پرائم منسٹر کلب ہو تو سارا وہ انڈر ڈسکشن آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں جس طرح سخت خطرے میں ہیں سارے تقریباً. اور پھر روایتی طور پہ استحکام میں پاکستان پارٹی نئی انٹر ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہیں کس جگہ پہ وہ ٹف مقابلہ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نیک ٹو نیک کنٹیسٹ شاید 2 یا 3 سیٹوں کے اوپر ان کا ہے. باقی کوئی مجھے اتنا میجر بریک تھرو، وہ ووٹ توڑتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں لیکن کہ بریک تھرو کی طرف زیادہ کس کے ووٹ کر رہے ہیں؟ نون لیگ کے، پی ٹی آئی؟ وہ دونوں پی ٹی آئی کا تو ایشو نہیں ہے، وہ نون لیگ، اور جو کہ بیسیکلی جو استحکام کی میجورٹی ہے وہ تنویر الیاس کے ارد گرد گھومتی ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی کو ڈینٹ ڈالا ہے تو پیپلز پارٹی کا تو ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے وسطی کے اندر بھی ایک جس کا آپ نے اشارہ دیا کہ وہاں پہ بھی اور باقی حلقوں میں بھی ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کو زیادہ ڈینٹ ڈالا. ٹرن آؤٹ کتنا رہے گا؟ ٹرن آؤٹ ابھی مجھے اس کے اوپر تھوڑا ڈاؤٹ ہے. میرا خیال ہے کہ 30-40% میکسیمم شاید جائے گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا کیونکہ 2 ڈویژنز میں میجورٹی. اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور دھرنا ختم ہو جاتا ہے اس کے بھی الیکشن پہ اثرات ہوتے ہیں، یا لانگ مارچ ہوتا ہے اس کے بھی اثرات ہوں گے. میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے پالیٹکس کے اوپر اب ان کے اثرات ہوں گے. کس حد تک لوگ اس کو بائی کریں گے یہ ایک کوشچنبل ہے، لیکن جو الیکشن کا ماحول اثرات ضرور ہوں گے. لیکن الیکشن کا ماحول جو ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے اس سے اندازہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پوری انرجیز صرف کر لیا اور لوگ ان کے بیانیے کو بائی کرنا شروع ہو گئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. تحریک آزادی کشمیر، پائندہ باد.